बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुदस्सर। इंट्रोडक्शन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा मैं चला जा रहा था कि नागहां मुझे आसमान की तरफ से आवाज सुनाई दी। मैंने निगाह उठाकर देखा, जो फरिश्ता मेरे पास गारे हरा में आया था वो आसमान और जमीन के दरमियान बैठा है। मैं मारे डर के और घबराहट के जमीन की तरफ झुक गया और आते ही कहा, जम्मा लूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। चुनाचे घर वालों ने मुझे कपड़ा उड़ा दिया और सूरह मुदस्सर नाज़िल हुई। अल्लाह अकबर। जिस खबीस शख्स ने अल्लाह की नेमतों का कुफर किया और कुरान को इंसानी कलाम कहा, इसकी सजाओं का जिक्र इसमें हो रहा है। सूरह अल मुदस्सर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहा है, रहम करने वाला है। ए ओढ़ पेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो और एहसान न करो ज्यादा हासिल करने के लिए और अपने रब की खातिर सब्र करो। सुभान अल्लाह। ये एक्चुअल नजर आ रहा है कि ये सूरतें जो सी एक तरबियती अंदाज की हैं और हमें बता रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुखातिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन जहाँ भी हुजूर मुखातिब हैं वो एक्चुअल क़यामत तक की इंसानियत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगी, ये उनके लिए पैगाम है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगम्बराना फरीज़ा अपनी उम्मत के कंधों पे डाल गए। तो इस तरह हम लोगों को ये देखना है कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अल्लाह मियाँ नसीहत कर रहे हैं, तो हमें फिर उसी पे अमल करना है और उसी को अपना ज़ाते राह बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी से राह हक में ताये दीन की हैसियत से काम करते हुए उसे काम वो मदद लेना है। तो यहाँ जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये कि पाकीज़गी अल्लाह को पसंद है। वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह पाक लोगों को पसंद करता है। इसलिए जब हम अपनी इबादत के लिए खड़े, बल्कि इबादत के अलावा भी हर वक़्त हमें पाक रहना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे पाक कर दिया। अब मेरे ज़ाहिर व बातिन के अंदर ऐसी पाकीज़गी होनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद हो। और गंदगी तो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए अल्लाह काफ़िर को कह रहा है ये गंदगी है। अल्लाह ताला सूद के माल को कह रहे हैं ये गंदगी है। यानी हर वो चीज़ जो मेरे रहमान को नापसंद है, वो क्या है? गंदगी। तो जो पाकीज़गी है वो मेरे अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह उसको पसंद करता है। तो इसका इंसान को हर लिहाज से बहुत ख़्याल रखना चाहिए। हमारी लिबास में भी सुथराई पाकीज़गी हो, हमारे खाने-पीने में भी बहुत केयर होनी चाहिए। क्यों? जब भी आप पाकीज़ा खाना खाएँगे, हलाल खाना खाएँगे, तो आपके जिस्म के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान तक़वियत पकड़ेगा और जिस्म को भी सेहत मिलेगी। जब आप खराब खाना खाएँगे, आप कहते हैं खराब खाना कौन-सा को है? भई जो भी हलाल नहीं है वो खराब ही है। हम सूद को मुख्तलिफ रंगों से कर के तो खाते हैं, वो ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो हमें लज़्ज़त दे, ज़ुबान की लज़्ज़त की खातिर हम जिस्म की सेहत का बिल्कुल भी ख़याल नहीं करते, ईमान का ख़याल नहीं करते। तो खाते हुए हम लोगों को ये ज़रूर ख़याल करना है, पहले नंबर पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए कि आया मेरा पाकीज़ा खाना जो है वो मेरे सामने, मेरे लिए, मेरे ईमान के लिहाज से, मेरे जिस्म के लिहाज से क्या हैसियत रखता है। तो छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी चीज़ों में भी आप हर खुराक के अंदर अपनी पूरी केयर रखें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म एक हुक्म है और इससे ही ईमान को तक़वियत मिलती है, जिस्म को मिलती है। आपने अल्लाह के दीन का काम करना है। अल्लाह के दरबार में आपने आके खड़ा होना है नमाज़ के लिए। तो नमाज़ के लिए ज़रूरी है कि मेरा जिस्म और रूह, मेरा लिबास, मेरा इबादत की जगह हर चीज़ जो है वो पाकीज़ा हो। और एहसान ना करो ज़्यादा हासिल करने के लिए। ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान कर रहे थे ज़्यादा हासिल करने के लिए, एक एक नसीहत का पहलू है। और अपने रब की खातिर सब्र करो। यानी हम देख रहे हैं कि क्या कितनी तकालीफ थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और अगर वैसी जो मेरे नबी झेल गए वो तो झेल गए। भई वो तो अपनी उम्मत का कफ़ारा अदा करके। हम पर अब ऐसी न मुसीबतें नहीं आएँगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। कोई ना कोई तो मुझे रास्ते में टॉर्चर करेगा इस सफ़र में। तो फिर अल्लाह ताला क़यामत तक के हरदा दीन और मुस्लिम के लिए जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, सब्र की तलकीन करते हैं और इसके बड़ी बशारतें बता दी। जन्नत में बाकायदा एक जन्नत का हिस्सा होगा साबिरीन के लिए। अच्छा, जब सूर में फूँक मारी जाएगी और वो दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा, काफ़िरों के लिए हल्का ना होगा। छोड़ दो मुझे और उस शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा माल उसको दिया, उसके साथ हाज़िर
رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہوار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری عیال سے اناد رکھتا ہے۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ کی باڈی ایکشن قرآن میں شو کر رہے ہیں اور بتانا اس سے کیا مراد ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جس طرح میرے رب تعالیٰ نے اس ولید بن مغیرہ کے لیے قرآن کے اندر سختی دی ہے، شاید کمی کسی کے لیے جو کیا یہ بدبخت کرتا ہوگا، کیسے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتا ہوگا، کیسے یہ اپنے بڑائی اپنے بیٹوں اور مال میں تکبر کرتا ہوگا کہ اللہ کو اور اس کے پورے ایکشن جو ہے قرآن میں ڈال دیے۔ اچھا، اللہ نے قرآن میں کیوں ڈالے بھلا؟ اس لیے کہ قیامت تک ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے کے سفر کرنے میں ہم اللہ کے مسافروں پر اس طرح سے ایکشن شو کرے تو وہ ان کے لیے بھی یہی عذاب کی وعید ہے۔ یہ ایک ایگزامپل قرآن میں ڈال دی گئی ہے کہ جو اس طرح کا بندہ ہوگا اس کے لیے اللہ کی کیسی نفرت ہے، کیسی ان تکبروں پہ اللہ کی وعید ہے اور کیسی سخت سزائیں ہیں۔ اور بہت جلد اللہ یہ سب کچھ جو میرے رب نے دیا وہ واپس لے لے گا۔ آج دیکھیں ہم کدھر ہے وہ ولید؟ کہیں اس کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اگر قرآن نہ بتاتا تو ہم نہ جان سکتے کہ کبھی کوئی ولید بھی تھا، لیکن قرآن نے جہاں اچھے لوگوں کی مثالیں ایسی خوبصورت ڈال دی ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ غار والے جوان جو ہیں ان کا اتنے پیار سے میرا رحمان تذکرہ کر رہا ہے، تو اب سر کہہ رہا ہے ان کو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا کسی کی طرف دیکھنا محبت کے ساتھ، اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے لیے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیسے میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ آخر کار ہائے بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو دنیا کی آگ جب کسی چیز کو لگتی ہے تو اسے جلا کے خاک کر دیتی ہے، اس کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ نہ تم مر کے مٹ سکے، ختم ہو سکو گے اور نہ تمہیں زندگی ہی ملے گی۔ اتنا بھیانک منظر ہوگا جہنم کا، یعنی جہنم میں ڈلنا تو بہت بڑی بات۔ جب ہی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اسے دور سے اس کی لو پڑے گی، تو لو ہی اتنی خوفناک قسم کی ہوگی، جلانے والی اور اذیت دینے والی، کہ وہ وہی تڑپ کے رہ جائے گا۔ ابھی گرنا تو آگے ہوگا، یعنی اس کے لو ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شدت رکھی ہے کہ یہ جو دنیا میں تکبر اور بری حرکتیں کرنے والے لوگ اور فخر کرنے والے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے کو روکنے پہ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کی ناشکری پہ اللہ اکبر سنگین قسم کے سزاؤں کا عذاب کا خبر دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں کھال جلوس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی نا 19 کارکن، تو سب نے خوب کہہ لگایا، ہنس کہتے لو جی 19 کارکن ایڈی وڈی جہنم، تو اتنا ہمیں صاحب کو پھینکا جانا ہے، تو 19 بندے، تو وہ ایک اٹھ کے کہتے لو جی 18 کو تو میں پکڑ لوں گا اور ایک کو تم سب پکڑ لینا، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ دیکھو کہ جب انسان اپنی اوقات بھولتا ہے تو وہ کس طرح سے بدبختی پہ اتر آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ اب جب اس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا تو میرے رب نے کہا بھئی یہ ان کے لیے فتنہ بن گئی، یہ مذاق اڑائے، کب دیکھیں گے جب ان پر یہ پکڑ آئے گی، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان پڑے اور اہل کتاب و مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار کو افوار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے ساتھ کوئی نہیں جانتا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہو تیرے رحمان کے لشکر ہے، اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، اس کا ادراک نہیں کر سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا۔ انسان اپنی کمزور حالتوں کی طرف کبھی غور نہیں کرتا، بلکہ تو چھوڑا سا اللہ نے دیا ہے وہ اسی پر تکبر کر کے جہنم خرید لیتا ہے۔ کتنا ظالم اور جاہل اللہ کہتے ہیں یہ انسان ہے۔
اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہم اجرنا من النار۔ انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ ہر شخص اپنے جو اعمال کر رہا ہے اسی کا بھی بدلہ پائے گا۔ آج جو آپ سودا کرو گے کل وہی آپ کے سامنے آئے گا۔ آج جہنم کی محنت کر رہے ہو تو جہنم ہی ملے گی۔ آج جو جنت کے لیے کوشاں ہو جاؤ گے، اس کے لیے دکھ اٹھاؤ گے تو کل کی راحتیں تمہارا مقدر ہے۔ اور ایسی حسین و جمیل جنت اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے کہ اگر تمہیں آج اس کو تم دیکھ لو تو تم پوری دنیا کو بھول جاؤ، اس کی خریداری میں لگ جاؤ۔ لیکن اللہ نے دکھائی اس لیے نہیں ہے کہ یہی تو امتحان ہے بھائی کا، جب تک کوشچن پیپر نہ سامنے آ جائے تب تک کیسے پتا چلے گا؟ تو میں قربان جاؤں اس رحمان رب کے کہ جو دنیا کا نظام ہے کہ انسان کو ایک کورس ملتا ہے، وہ اس پہ سال بھر محنت کرتا ہے، اس بعد پھر وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، پھر ایک کوشچن پیپر ملتا ہے، اس سے وہ اپنے جو اس نے کورس سے آنسر پڑے ہوتے ہیں وہ لکھتا ہے، پھر جا کے کہیں اس کا رزلٹ آؤٹ ہو۔ لیکن کائنات کی واحد یہ کلام کتاب ہے قرآن، جس میں اللہ نے کوشچن بھی دے دیے، آنسر بھی دے دیے، ساتھ ہی رزلٹ بھی دے دیا۔ تو سبحان اللہ، اب تو کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ ہم لوگ جو ان سے ہیں وہ کسب کریں جو ہماری آخرت کے لیے تباہ کن اور ہمیں فیل کرنے والے ہوں۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ اب یہ تو جب یہ بات کہی گئی تو لو جی، وہ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے، ہم دور دوسرے شہر میں یا دور رہنے والے بندے سے کیسے پوچھیں گے؟ رب نے اسی قرآن سے سائنس نکال کر کے بتایا کہ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کہاں بات دنیا میں کرنا چاہتے ہو، کس سے کرنا چاہتے ہو، کس کو دیکھنا چاہتے ہو، کس کو کس حال میں پہچاننا چاہتے ہو۔ آج سب کچھ ہو رہا ہے، اور کسی وہ قرآن ہی کے عکس میں یہ سائنس آئی ہے، اور اب آج ہمیں یقین کرنا بہت آسان ہو گیا۔ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ ہائے، یہ دیکھو، اگر ہمیں اس نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو میں کہتی ہوں ہم ہر وقت باوضو رہے اور نماز کا انتظار کرتے رہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ٹارگٹ بن جائے، اور وہ کیا؟ نماز۔ کیوں میرا رب بار بار نماز کا تذکرہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ نماز ہی وہ واحد عبادت ہے، الصلاۃ کے معنی ہے وصل، اللہ سے جوڑنا۔ نماز آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے اور مردود سے بچاتی ہے، جنت کا خریدار بناتی ہے، جنت کی چابی اس لیے سے کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے جنت کی خریداری کرنی ہے تو وہ نمازی ہوتا ہے، جو نمازی نہیں ہے تو اس کو تو شیطان اچک لے جاتا ہے اور دھوکے میں ڈال کر کے اس کو اپنے ساتھ اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ جہنم کیوں ملی؟ کہ ہم نے دنیا میں اللہ سے اپنا جوڑ نہ رکھا، اللہ کا وصل نہ لیا، اللہ کے دربار میں سجدہ نہ کیا اور اطاعت نہ کی، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اب یہ دیکھو کہ آپ کے رزق کے اندر سب کا حق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریب مسکین کو کھانا دو۔ کھانا ایک معمولی سی بات میں آ جاتا ہے، بڑے بڑے باتیں جو ہیں، بڑے بڑے خرچے، بڑے بڑے خیرات، وہ تو بہت بڑی بڑی بات ہے۔ اگر میرے پاس ایک روٹی ہے، اس میں سے میں تھوڑا سا بھی نکال کر کے کسی کو دے دیتی ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس روٹی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف بڑی ترغیب دلا رہے ہیں، خرچ کی طرف۔ کیوں؟ نماز تو الحمدللہ پڑھ لی، وہ تو آ گیا میرے دماغ میں کہ نماز اللہ تعالیٰ کا ہے، قرآن نماز یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن میرے ان بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں ہمیں پلٹ کے اپنے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کی طرف جانے کے احساس سے نماز میں تو میں پڑھنے لگ گئی، لیکن میرا بخل نہیں جاتا جب تک میں اپنے اندر سے مال نہ خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف پر لازم کر دی زکوٰۃ، 2.5 روپے ہم نکالتے ہیں، ہماری مالوں کی پاکی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ چھوٹی سی بات ہے جو سورہ معون میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح چھوٹا تھوڑا تھوڑا رزق میں بھی حصہ دار دوسروں کو بنائے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے۔ تو یہ دیکھو بدبختی کی باتیں بھی جہنم کا باعث بنتی ہیں، اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ طرح کی بدبختی کی باتیں کریں تو آپ وہاں بیٹھے نہیں، وہاں کھڑے بھی نہ ہوں، ان کی بات کو مت سنیں، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز کے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ یہ اس नसीहत से मुँह मोड़ रहे हैं, गोया ये जंगली गधे हैं जो शेर से डरकर भाग रहे पड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब पीछे में हमने गधा पढ़ा, अब फिर अल्लाह उनको गधा कह रहे हैं। गधा किसे कहते हैं? बेवकूफ़ जानवर। जिस पर जितना मर्ज़ी बोझ डालो, तो बस वो उठाए जाता है और उसको कोई खबर नहीं कि क्या मेरे ऊपर हो रहा है और मेरी कुछ ये सेंसलेस जानवर। कहीं इन लोगों को अल्लाह मियाँ जानवर कह रहे हैं और कभी अल्लाह ताला इनको गधे कह रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी बुरे से बुरे नाम इन बख्तों को बदबख्तों को अल्लाह दे रहा है। बल्कि इनमें से तो हर एक ये चाहता है कि उसके नाम खुले खुले खत भेजे जाएँ, सुभान अल्लाह! यानी हर बंदा अपने आप को इतना वैल्यूएबल समझ रहा है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है, अल्लाह इनको किताब दिया बा तो मेरे दर पे खत आने चाहिए अल्लाह के, सुभान अल्लाह! तो ये देखिए इंसान अपनी औकात को जब भूलता है, तो फिर खड्डों में गिर कर के तबाह हो बर्बाद होता है। हरगिज़ नहीं। असल बात ये है कि ये आखिरत का खौफ नहीं रखते। हरगिज़ नहीं, ये तो एक नसीहत है। अब जिसका जी चाहे इसे सब हासिल कर ले और ये कोई सब हासिल न करेंगे, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे, वो इसका हकदार है कि उससे तकवा किया जाए और वो इसका अहल है कि तकवा करने वालों को बख्श दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह ताला को कोई मजबूरी नहीं, हम अल्लाह की मजबूरी नहीं है भाई। हम सजदा करें या ना करें, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। अल्लाह के सजदे करने वाली बड़ी मखलूक है, कायनात की हर चीज़ रहमान के बाद दरबार में सजदा रेज़ है, उसकी तस्बीह तहलील कर रही है। फरिश्ते वो हैं कि जिनका हद्दो हिसाब ही नहीं कि कितने फरिश्ते हैं जो रहमान के हर लम्हे तस्बीह कर रहे हैं। तो हमारी इबादत की मेरे रब को कोई ज़रूरत नहीं। हम जो कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? खुद अपने लिए, इस भयानक घाटी से बचने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा क़यामा। इंट्रोडक्शन। यौम क़यामत को हर शख्स जानता ही है, यानी क़यामत का दिन। नफ्स लवामा से मुराद मोमिन का नफ्स है। वो हर वक्त अपने नफ्स को मलामत ही करता रहता है। हाँ, फासिक फाजिर गाफिल को क्या पड़ी जो अपने नफ्स को रोके। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को तेरे सीने में जमा करना और इसे तुझसे पढ़वाना हमारा जिम्मा है। हमारा नाज़िल करदा फरिश्ता जब इसे तिलावत करे तो तू सुन ले। जब वो पढ़ चुके तब तू पढ़, हमारी मेहरबानी से तुझे पूरा याद होगा। इतना ही नहीं बल्कि हिफ्ज़ करवाने तिलावत करवाने के बाद हम तुझे इसके मानी मुतालिब तय्युन व तौज़ीह के साथ समझा देंगे ताकि हमारी असल मुराद और साफ शरीयत से तू पूरी तरह आगाह हो जाए। सूरा क़यामा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और नहीं मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। अब ये देखो जो नहीं पहले कहना जो है जिसका क्या मतलब? ये नहीं कि नहीं है या एक एक होता है नेगेटिव नो, वो नहीं है ये, बल्कि कोई चीज़ सामने होती है, तो बंदा उसकी सच्चाई को देखकर कहते हैं कि नहीं, असल बात ये है। तो वो बात पीछे क्या चल रही है? क़यामतों के तज़किरे चल रहे हैं। तो फिर इस सूरा के आगाज़ में ही अल्लाह ने जो नहीं कह दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। भई जो लोग ये बात कर रहे हैं कि क़यामत आनी नहीं, हम नहीं जानते क़यामत क्या होती है, अच्छा ले आओ जो कुछ भी कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाया नहीं, ये जो ये कह रहे हैं वो गलत है। मैं कसम खाता हूँ कि क़यामत ज़रूर आएगी और नहीं मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर 3 नफ्स डाले हैं। अब अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को सज़ा देना नहीं पसंद करते। अल्लाह को ज़ालिम थोड़ा है, ज़ालिम तो इंसान है। तो जहाँ अल्लाह ने बताया फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, मैंने हर बंदे के अंदर भलाई और बुराई की तमीज़ डाल दी है। वहाँ अल्लाह ने हर नफ्स के अंदर 3 इंसान के अंदर 3 नफ्स डाल दिए। नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा और नफ्स मुतमइन्ना। अम्मारा जो है वो कहता है बस तू एन्जॉय कर लाइफ़, कल की खैर है, कल को छोड़ो। तो वो इसी में चलो जी 4 पैसे आ गए तो सैरें करने चल पड़ो और इधर-उधर दुनिया में ऐसे अपने दिल बहलाओ कि बस समझो कि यहीं में रहना। उधर से जो नफ़्स लवामा है वो मुझे हर वक़्त तलक़ीन करता है, मक़सद ज़िंदगी को समझो, नेकी की तरफ आओ, ये नेकी है, इसे पकड़ लो, इसे ज़ाया ना करो। वो हर वक़्त मुझे ऐसे ही गाइड करता है। लेकिन जब मैं नेकी कर लेती हूँ तो नफ़्स मुतमइन्ना एक सुकून बख्शता है और राहत देता है। कभी-कभी गुनाह और गलती के बाद सुकून नहीं मिलता।
لیکن نیکی کے بعد ایک سکینت انسان پہ اترتی ہے، تو وہ کون دیتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم کائنات کا بنا دیا ہے کہ زمین سے ہم نکلے، پیچھے دیکھا ہم نے، اور مر کر بھی کہاں جائیں گے؟ زمین کے اندر ہی۔ جب ہم مر کر قبر میں چلے جاتے ہیں تو مٹی ہمارے جسم کو کھا جاتی ہے، اور پھر ہماری جو ریڑھ کی ہڈی کا جرثومہ ہے آخری، اس کو زمین اتنی اللہ کی تابع دار ہے، انسان تابع دار نہیں، باقی تو ہر چیز ہی تابع دار ہے، تو وہ محفوظ ہو جائے گا زمین کے اندر، زمین سے محفوظ کرے گی اور کبھی نہیں بھولے گی، جہاں سے ڈالا گیا ہے نا وہ وہیں پڑی رہے گی۔ جب یہ قیامت آئے گی تو اسی جگہ سے ایگزیکٹ اسی ایک جو ہڈی کا آخری حصے سے جرثومہ رکھا، اسی سے پھر پورا ہمارے جسم کا ڈھانچہ بنے گا، تو اسی سے پھر ہمارا وجود بن کر کے تو زمین سے باہر آئے گا، اور پھر اللہ کے دربار میں سوال جواب کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ تو یہ میرے خدا کا ایک عظیم سسٹم ہے، جس خدا نے پہلے اتنا عظیم سسٹم فٹ کر دیا کائنات میں، تو نیکسٹ میں اور اللہ تعالیٰ کا اس کو دوبارہ اٹھانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، پہلے تو بھئی ایک خاکہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے تم لوگ کیوں اس بات کو جھٹلاتے ہو جبکہ تمہارے سامنے میری بنائی ہوئی عظیم کائنات موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر، سبحان اللہ۔ اپنے جسم پر ہی ہم دیکھیں تو ہر چیز کے اندر خوراکی آیات ہیں، نشانیاں ہیں اور معجزات ایک جسم کے اندر ہی۔ ایک ہاتھ ہی دیکھ لیں، کیسے ہاتھ کے اندر اللہ نے جوائنٹ بنا کر کے اس کو بند کرنا کھولنا اور مصرف کے لیے بہترین چیز بنا دی ایک ہاتھ۔ اے کاش ہم ہر چیز پہ غور و فکر کریں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ یعنی انسان کی ذہنیت اتنی خراب ہے کہ وہ ایسا نفس امارہ پہ سوار ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی میں ایسے انجوائے کروں اور آخرت میں تو بھی میری انجوائے کا گھر ہی ہوگا۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، آسمان کا نظام اتنا ڈسپلنڈ ہے، تو اللہ نے اسے میزان کہا، یعنی بڑے انصاف سے چلنے والا، کبھی ایک سانس بھر بھی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی کوئی آگے پیچھے ہو جائے اپنی ڈیوٹی سے تو پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں آج اتنا ڈسپلنڈ کائنات کا نظام، کل کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے ٹکرائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا، اور پھر اس وقت اس انسان کو پتہ چلے گا کہ میرے رب نے یہ کیسا بندھن باندھا تھا، کیسے کنٹرولڈ ہاتھ نے اس کائنات کو چلایا، اور آج یہ میرے بدعمالیوں کی وجہ سے کیسی یہ بھیانک دنیا بن گئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہائے ہائے، دیدے پتھر آ جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں نا جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیا اسٹل ہو جاتی ہیں، روح کا تعاقب کرتی ہیں اور پھر وہی رک جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں فوراً ہی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ آنکھیں اپنے روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اگر بند نہیں کرو گے تو کھلی ہوئی انسان ایک خوفناک چیز لگنے لگ جائے کھلی آنکھوں سے۔ تو دیدوں کا پتھر آنا کیا؟ اس کے نور کو اللہ سلب کرے گا، تو چاند بے نور ہو جائے گا۔ انسان کی آنکھوں کا نور بھی جاتا رہا، چاند کا نور بھی جاتا رہا، اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، کچھ بھی کسی کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ ہائے، اس روز انسان کو اس کا سب کی اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ ہائے کاش کہ ہم اس آیت کو زبان یاد کر لیں اور اس کو دہراتے رہیں کہ بہت جلد مجھے اگلا پچھلا کیا کرایا ملنے والا ہے۔ جب یہ مجھے یہ احساس ہوگا نا تو میں اس کثرت سے توبہ کروں گی، اتنی سچی توبہ کروں گی کہ میں نے ماضی حال میں جو بھی غلطیاں کی ہیں میں ان سے ایسے پلٹوں گی کہ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے وحشت آئے گی ان کاموں سے جو کام میں نے ماضی میں ایسے غلط کیے جس سے مجھے پچھتانا پڑا۔ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ ہائے، جتنا ہر بندہ ہم میں سے اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ معذرتیں جو ہے یہ تو کیا ہے بھیا، یہ ایسے یہ ایک دھوکہ ہے، اصل سچائی تو وہ کام ہے جو میں نے کیے۔
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب جب بھی وحی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک فکر ہوتی، وہ یہ کہ جب جبریل مجھے پڑھا رہے ہیں تو وہ نہ ہو کہ میں بعد میں جب اس کو دہرانے لگوں تو مجھے بھول جائے۔ تو وہ اس احساس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سناتے تو ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زبان سے اس کو دہراتے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھر یہ آیات آئی کہ آپ اس کو التفات کہتے ہیں، کہ اوپر بات کیا ہو رہی تھی قیامتوں کی اور ہولناک قسم کی، تو اللہ نے ایک دم بات بدل کے تو اس وقت جو سچویشن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور وہی کو دہرا رہے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے نہ کیا کریں، بس آپ نا توجہ سے اپنا جبریل کی بات کو کلام اللہ کو سنتے رہا کرے، اس کے بعد کچھ یاد کرانا، آپ کو اس کو سمجھا دینا، اس کے معنی و مفہوم اور اس کی گہرائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے! اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یہ ہماری نیچر کے اندر ہے کہ ہم کہتے ہیں اتنی جلدی یار اندر انسان، اب میری کوئی خواہش استعمال میں آ جائے تو میں کہتی ہوں ابھی یہ پوری ہو جائے، پوری نہیں ہوتی تو میں پریشان اداس اور غمزدہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ اس دنیا اس قابل نہیں کہ ہم اس کے لیے غم کھائیں۔ غم کھانے والی تو وہ دنیا جو اوپر بہان نقشے کھینچ رہی ہے، تو انسان کی جلد بازی پر اللہ وارننگ کر رہے ہیں کہ تم آخرت کو بھولتے ہو، دنیا کو جلدی جلدی اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن میں تم لگ جاتے ہو، تو اللہ اکبر! اصل چیز تو آخرت ہے جس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہائے ہائے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یہ دیکھو جب موت آ جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، بلاؤ کسی کو جو بچا لے ہمیں، کوئی ہمیں دم پڑ دے، کوئی ہمیں ایسا ہیلا، کوئی ڈاکٹر لاؤ۔ پھر اس وقت جب جان حلق تک آ جاتی ہے تو انسان پھر بھاگتا ہے بچنے کے لیے، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ اللہ جو دنیا میں ضرور آیا اس کو دور ضرور پلٹنا اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کا نقشہ اللہ کھینچ رہے کہ جب ہماری جان نکلتی کدھر سے نکلتی ہے، پاؤں کی طرف سے۔ تو جو دونوں پٹلیاں ہیں وہ اس طرح سے جان جب فرشتہ کھینچتا ہے تو ایک دوسرے سے اکڑ کے جڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جان اب نکل رہی ہے۔ اللہ ہماری جانیں بڑی آسان نکالنا، اللہ بر آسانی کر دینا مالک۔ مالک اس وقت اتنا ڈر رہا ہے کہ اللہ موت دینا تو آسان اور رحمت کی موت دینا، میرے مالک آج موت ہی بڑی سخت اور تنگ ہوگی میرے رحمان، بس تو آج رمضان المبارک کے لمحوں میں ہم پر آسان موت لکھ دے اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ کر دینا اگرچہ ہم گناہ گار ہیں کہ ہماری جان نکلے ایسے جس سے خوشبودار شیشے سے خوشبو نکل جاتی۔ اللہ ہمیں ایسی آسانی دے دے نا مالک، تیرے لیے کچھ بھی مشکل ہے، بس تو آج ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے آخرت اور موت کے سفر کی آسانیاں لکھ دے میرے مالک۔ ہم کسی کے لیے امتحان نہ بنے اور نہ کوئی ہمارے لیے امتحان بنے اللہ، اور نہ کوئی انتظار کرے کہ یہ کب بنتا ہے اللہ، بس تو ہم پہ رحم کر دے، اپنے سب بندوں پہ رحم کر دے مالک۔ بس اس نے سچ مانا مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، پھر یہ دیکھو پھر نماز آ گئی۔ بھیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہائے اب تو ہمیں نماز کے ساتھ اس سے جڑ جانا کہ نماز میری جان بن جائے، اگر نماز میں نہ پڑھوں تو میں اپنے آپ کو جاؤں تو میری جان نکل گئی ہے۔ تو نماز ہی وہ چیز ہے اتنی جو بھیانک نقشے قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، زندگی کے، موت کے اور آخرت کے، ان سب سے نجات کا ایک ہی ذریعہ اور وہ نماز ہے۔ اے اللہ ہمیں اچھی نمازیں پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع دے دے اللہ، نماز ہمارے دل کی دھڑکن بنا دے، میرا مقصود حیات نماز بنا دے اللہ، اگر یہی نجات کا ذریعہ ہے تو اللہ اسے زندگیوں میں ایسے نافذ کر دے کہ اللہ اس کے بغیر ہم زندگی کو زندگی نہ سمجھے مولا، اور ہمارے گھروں میں نماز کو نافذ کر دے اور مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنے والا بنا دے میرے اللہ۔
اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑ تو اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی معمول چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے دے؟ سبحانکا فبلا، بے شک اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر تو ہی قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدہر، انٹروڈکشن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، روزہ ڈال ہے اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور نماز قرب اللہ کا سبب ہے۔ فرمایا دلیل نجات ہے۔ اے کعب، وہ گوشت پوشت جس جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام سے پلا ہوا ہو، وہ تو جہنم میں ہی جانے کے قابل ہے۔ اے کعب، لوگ ہائے ہائے روز اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی تو اسے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر گزرتا ہے۔ یعنی کوئی تو ہر روز جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو نفس کو آزاد کرانا یہ ہے کہ ہم اٹھتے ہی ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو تسبیحات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، وہ کیا ہے؟ نفس کو آزاد کروانا۔ اور نفس کو جو ہلاک کرانا ہے وہ یہ کہ ہم اٹھے ایسے جیسے جانور کی طرح، نہ اٹھ کے ہم نے کلمہ پڑھا، نہ اٹھ کے ہم نے تسبیحات کی، نہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے، بلکہ اٹھے اور اپنی زندگی میں ایسے ہی چل پڑے جیسے ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ایک انسان کی ہلاکت۔ ان بدنصیبوں کی سزا کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کی جزا کا حکم ہو رہا ہے، اور انہیں جام پلائے جائیں گے جن کا مشروب کافور نامی نہر کے پانی کا ہوگا، ذائقہ بھی اعلیٰ، خوشبو بھی عمدہ اور فائدہ بھی بہتر۔ کافور کی سی ٹھنڈک اور سونٹ کی سی خوشبو کا کافور ایک نہر کا نام ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پانی پئیں گے اور صرف اسی سے آسودگی حاصل کریں گے۔ سورہ الدہر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ اللہ اکبر۔ بس انسان ذرا اپنی آغاز زندگی کا طرف غور کر لے تو ساری سچائی اس کے سامنے آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز سے ہم سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہمارا دل جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ سیدھی سمت اختیار کر کے تو سوچ کی طرف آئے۔ اسی طرح سے وسلم آیا کہ جو مومن کائنہ کیا ہے؟ تفکر۔ تو جب ہم تفکر کریں گے، سوچیں گے کہ ہمارا آغاز کدھر سے ہے، تو ہمیں یقین اپنی کمزور حالتوں سے گزر کر کے یہاں تک آنے کا حالات کی خبر ہوگی، تو ہم اس محسن کے آگے جھک جائیں گے۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب پورے قرآن میں ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں سننے اور دیکھنے والا، یعنی دیکھیں سننے پہلے ہیں اور بعد دیکھنا بعد لے۔ جب انسان کو بنایا جاتا ہے تو بھی سننا پہلے اس میں اللہ میں ڈالتے ہیں اور دیکھنا بعد میں۔ تو سننے اور قرآن کا سننا مزاج ہے۔ تو جب ہم سنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا گیا تو اللہ تعالیٰ پہلے کانوں کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہر چیز پہلے کان سے ٹکراتی ہے اور اس کے بعد پھر انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے، پھر آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے اور دیکھنے سے وہ دل میں جاتی ہیں۔ یہ ہی اعضاء ایکچوئل انسان کی بھلائی اور برائی کی بنیاد ہے۔ غلط سنو گے، غلط دیکھو گے، غلط دل میں ڈالو گے تو گندگی سے سینہ بھر لو گے۔ اچھائیاں سنو گے، اچھائی دیکھو گے، اچھائی سینے میں ڈالو گے تو سینہ منور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ان چیزوں کے تحفظ کا حکم دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کل اللہ ہمارے ان سارے اعضاء سے پوچھ کرے گا، اور دل خاص طور پہ جو ہمارا بنیادی چیز ہے، دل جسم کی، وہ ہر زبان کے اندر دل کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے۔ یعنی ہماری جتنی ڈکشنری ہے، اگر دل کا تذکرہ ہے تو لفظ دل ہی آئے گا، باقی زبانوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو انگلش دیکھیں اس میں ہارٹ آئے گا۔ عربی واحد زبان ہے جس میں اللہ نے 2 نام دیے ہیں، قلب اور افئدہ۔ قلب کو اللہ کہتے ہیں جس کا مطمئن دل ہوگا،
वो काला सुरखरू होगा। अफ़ेदा होता है जो छोटी सी बात पे भड़क उठे और हला हला उठा दे। अल्लाह कहते इस दिल को अगर दुनिया के अंदर तूने अफ़ेदा बनाया तो इसकी भी मैं तुम्हें पूछ करूँगा। कहते हैं ना घर में कोई हो तो वो छोटी सी बात पे हला हला कर बार के बस पता नहीं आदत ही ऐसे है, बस मुझे पता नहीं चला। तो अल्लाह कहते तुम ऐसे ही दुनिया में जो बहाने कर जो कुछ भी करो, लेकिन जो तुमने किया अपने दिल को ऐसे भड़काया बेकार चीज़ से और उसके लिए इस तरह से जो माहौल पैदा की इसकी भी पूछ की जाएगी। यानी कल की इन 3 अज़ा से इंतहाई सेंसिटिविटी के साथ जवाबदेही अल्लाह लेगा। इसलिए अल्लाह ताला बार-बार इनका तज़किरा कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का हमें हुक्म दे रहे हैं और इनको बेहतरीन राह में चलाने के लिए अल्लाह ताला हमें आमादा कर रहे हैं। हमने इसे रास्ता दिखा दिया, ख्वाह शुक्र करने वाला बने या कुफ़्र करने वाला। अल्लाह कहते हैं कुरान हमने तुम्हारे हाथों में दे दिया। अब तुम्हें बता दिया कि ये रास्ता है भई जन्नत का। अब तुम्हारी मर्ज़ी है अल्लाह का शुक्र करके जन्नत कमा लो या कुफ़्र करके जहन्नम के खरीदार बन जाओ। कुफ़्र करने वालों के लिए हमने ज़ंजीरें और तोक और भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। नेक लोग जन्नत में शराब के ऐसे सागर पिएँगे जिनमें आब काफ़ूर की आमेज़श होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह मा जल्ला मिनहुम। ये एक बहता चश्मा होगा जिसके पानी के साथ अल्लाह के बंदे शराब पिएँगे और जहाँ चाहेंगे बसहूलत इसकी शाखें निकाल लेंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में नज़र पूरी करते थे और उस दिन से डरते। अल्लाह अकबर! और उस दिन से डरते हैं जिनकी आफ़त हर तरफ फैली हुई होगी और अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं। हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं, ना शुक्रिया। हमें तो अपने रब से उस दिन के अज़ाब का खौफ़ लाक है, जो सख्त मुसीबत का इंतहाई तवील दिन होगा। अब देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आयत के तहत फरमाया खाना खिलाना इस्लाम की खसलत है, सुभान अल्लाह। यानी खाना खिलाने में अल्लाह ताला ने कितनी इंसान के लिए बरक़ात रख दी है और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर के अंदर दस्तरख़्वान बिछता है और वहाँ मेहमान खाना खाते हैं, अर्श-ए इलाही से रहमत इतनी तेज़ कूद कर उस घर में उतरती है उस दस्तरख़्वान पर, इतनी तेज़ छुरी भी ऊँट की कोहान की तरफ नहीं जाती। सुभान अल्लाह! ये बंदे को मोटिवेट किया गया है कि तुम जो खाना खाते हो उसमें से अगर थोड़ा हिस्सेदार बना लेते हो दूसरों को और मेहमान की अच्छी तवाज़ो करते हो, तो तुम बहुत बड़ी खरीदारी कर लेते हो भई। तो इसमें अल्लाह ताला हमें इन जो चीज़ें गिन-गिन के मेरे अल्लाह ने दी हैं जन्नत खरीदारी के लिए, इसके लिए ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम ऐसा कुछ कर के तो अल्लाह की खुशी को खरीद लें। तो सुभान अल्लाह कितने प्यारे अंदाज़ से अल्लाह मियाँ कल की जन्नत का नक्शा खींच रहे हैं सुभान अल्लाह। बस अल्लाह ताला उस दिन के शर से बचा लेगा। हाय हाय! और इन्हें ताज़गी और सुरूर बख्शेगा और उनके सब्र के बदले में इन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा। वहाँ वो ऊँची मसंदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, ना उन्हें धूप की गर्मी सताएगी, ना जाड़े की ठेर। जन्नत की छाँव इन पर झुकी हुई साया कर रही होंगी। वो उसके फल हर तरफ इनके और उसके फल हर तरफ इनके बस में होंगे। यानी इंसान सोचेगा कि वो फल दरख़्त पे लगा हुआ है तो बहुत पता नहीं क्या लज़्ज़त है उसकी। अल्लाह फरमाते हैं उसी वक़्त वो टहनी आके तो इंसान के मुँह के सामने झुक जाएगी। वो उससे फल खाएगा और टहनी फिर अपनी जगह असल पे चली जाएगी। यानी जिस तरह ये आज का निज़ाम कुन की कायनात से सफ़र कर रहा है, इसी तरह कल जन्नत के अंदर इंसान जो है उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ होगी। जो वो चाहेगा वो होगा। सुभान अल्लाह! हर इस के जिस तरह चाहे इन्हें तोड़ ले सुभान अल्लाह। उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्द गर्दिश कराए जा रहे होंगे। शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे और इनको मुंतज़िमीन जन्नत ने ठीक अंदाज़े के मुताबिक भरा होगा। सुभान अल्लाह। यहाँ देखिए आदाब, यानी जन्नत के अंदर जो नेमतों की इंतहा होगी वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो पेश करने वाले होंगे खद्दाम उनके मुअद्दबाना अंदाज़ का भी क्या कमाल कुरान ने नक्शा खींच डाला। सुभान अल्लाह कि वो ठीक अंदाज़े के मुताबिक यानी ना तो ऊपर से मशरूब गिर रहे होंगे गिलास के और ना इतना ही कम होगा अगर नीचे पेंदे करोगे, मुनासिब सुभान अल्लाह। उनको वहाँ ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएँगे जिनमें सोंठ की आमेज़श होगी। सुभान अल्लाह माज़अल अल्लाह माजल्ला मिन अल्लाह में भी ये पला देना मौला। इस रोज़े की बरकत से अल्लाह ता आपने कहा कि जिसने रोज़ा रखा सो मौली मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। अल्लाह हमें जज़ा में ये सब कुछ दे देना। छोटा मुँह और बड़ी बात। इतनी बड़ी अज़ीम ख़ुबसूरत जन्नत, लेकिन चूँकि अल्लाह रहमान रहीमीन है, इसलिए अल्लाह से सब कुछ हम माँग सकते हैं।
یہ جنت کا چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑے سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس، اطلس و دبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبحان اللہ، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری، سبحان اللہ، اللہ مجلنا منہم۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تواضع کر رہے ہیں اپنے بندوں کی۔ ہائے، اگر آج ہمیں یہ کل کی دنیا کا نقشہ کا پتہ چل جائے، ہمارے پتہ تو چل رہا ہے لیکن ہمارے قلب پہ نہیں اتر رہا۔ قلب پہ جب اترتا ہے تو بندہ اس کے پانے کے لیے دوڑ لگا دیتا ہے۔ اب باہر اگر کوئی گلی میں سونے کا ڈھیر لگا دے تو ہم سب بھاگ پڑیں گے اور ہر کوشش بندہ کرے گا کہ میں سے زیادہ اٹھا لوں۔ تو یہ وہ جنتیں ہیں جو کل اللہ کے بندوں کو ملنے والی ہیں۔ ابھی جب قرآن نے ہمیں بتا دیا، تمہارے اندر اتنی شدید طرف پیدا ہو جانی چاہیے کہ میں ہر لمحے یہی سوچوں کہ اللہ میں نے پانے کے لیے کیسے محنت کروں، کیسے کوشش کروں، تو مجھ سے کیسے راضی ہوگا میرے اللہ، اور میں کیسے اس کی وارث بن سکتی ہوں، مستحق بن سکتی ہوں۔ تو جو سوچ میں ہر وقت بات رہے گی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے لیے عمل کی بھی قوت پالیں گے اللہ سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ یہ جو اعتراض تھا کفار مکہ کا کہ یہ کیا، کبھی کوئی بات نازل ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی صورت آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا تھوڑا قرآن جو ہے میں نے ہی نازل کیا آپ کی طرف، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ آپ کو جو یہ کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہر بات پر اعتراض، تو ان اعتراض کے جواب میں آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور دیکھیں مسلسل قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر صبر اور صبر آ رہا ہے، اس کی وجہ کہ یہ راہ حق کا سفر اتنا کٹھن ہے کہ اس میں اگر صبر نہ ہو تو خدا جانے کیا ہو۔ تو صبر اتنی عظیم نعمت، اللہ ہم سب کو صابرین میں شامل کر اور ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ ہم لوگ بڑے بے صبر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے دے مالک، اور اس کا حق بھی ادا کرنے والا بنا دے مالک، اور ان میں سے کسی بدعمل سے منکر حق کی بات نہ مانو، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ نمازوں کے حکم بھی ہے اور سبحان اللہ، اللہ کی تسبیحات کے بھی۔ تسبیحات جب ہم نماز شروع کرتے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ جب ہم رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں تو بھی تسبیح ہی تسبیح ہے، جب سلام پھیرتے تو تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو واحد دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے، اللہ نے دیکھو میں کتنا اچھا بنایا، انسان کو کتنا اچھا میرے رب نے بنایا ہے، لیکن جب انسان جو سا اللہ کا باغی ہوتا ہے تو پھر اللہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ کا۔ اور جب یہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی انتہا کی تو اللہ نے کیا کیا، ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ تو اتنے خوبصورت انسان کو، اشرف المخلوقات کو، خلیفہ کو کب اللہ تعالیٰ ایسا لعنت زدہ کرتے ہیں جو وہ حد کر دیتا ہے خدا کی نافرمانیوں میں، اور خدا کی نافرمانیاں قرآن نقشے کھینچ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ کس طرح یہ انسان کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اور اللہ کی ناراضگی خریدتا رہے گا۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم آپ کی نصیحت کو لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور آپ کے راستے میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں، بس آپ پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے میرے مالک، اس میں ہماری مدد فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سارا دن آپ سے اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس کی نشاندہی کر، اور اللہ ہمیں اس میں ہماری مدد فرما۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اللہ تعالیٰ اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی اگر انسان ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب اور ناراضگیاں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان پر برسنے لگ جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المرسلات، انٹروڈکشن۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ مٹی کے غار میں تھے،
جب یہ سورہ اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک سانپ ہم پر کودا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو۔ ہم جپٹے لیکن وہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سزا سے وہ بچ گیا جیسے تم اس کی برائی سے محفوظ رہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جہنم لوگوں کے بیچوں بیچ پہنچ کر یہ آواز بلند کرے گی کہ اے لوگوں، تین قسم کے لوگوں کی پکڑ کا مجھے ابھی حکم ہوا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ میں انہیں خوب پہچانتی ہوں۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو اور کوئی بھائی اپنے بھائی کو اتنا نہیں پہچانتا۔ آج نہ تو وہ مجھ سے چھپ سکتے ہیں اور نہ کوئی انہیں چھپا سکتا ہے۔ ایک تو وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، دوسرے وہ منکر، اور تیسرے وہ جو نافرمان شیطان ہیں۔ پھر وہ چن چن کر میدان حشر میں ان اوصاف کے آدمیوں کو چھانٹ لے گی اور ایک ایک کو پکڑ کر نگل جائے گی، اور حساب سے 40 سال پہلے یہ بجہنم واصل ہو جائیں گے۔ ہائے سورہ مرسلات، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر پیرا۔ اللہ، ہم دیکھیں قسم کب اللہ کھاتے ہیں کسی چیز کی سچائی کی، اور یہ کائنات کی سچائیاں ہیں جو ہم نے پیچھے ہواؤں کے متعلق بھی پڑھا تھا کہ ہوائیں جون سی ہیں، وہ اللہ نے ایک باقاعدہ ایک دنیا ہے ہواؤں کی جہاں ہوائیں ٹھہری ہوئی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ ان ہوا کے دروغے کو کہ اس میں سے اتنی سے بھیجو، اس وقت ہوا چل رہی ہے جو ہماری زندگی ہے، لیکن جب انسان اس ہوا کی ناشکری کرتا ہے جو سانس بنی ہے ہماری زندگی ہے، جو اسے فائدے ہم نہیں اٹھاتے، فائدہ اٹھاتے بھی ہیں تو ناشکری کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہوائیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا میں محفوظ رکھی ہیں انسان کے عذابوں اور سزاؤں کے لیے، تو پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر انسان کی پکڑ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ کائنات میں ہوائیں بھی ایک قوت ہیں، وہ بھی اللہ کا ایک لشکر ہے۔ ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ اب ہوا آتی ہے، ایک تو ہوا یہ ہے، ابھی دیکھو ہم یہ ہمارے پریکٹیکل تجربے میں کہ کبھی ہوا تیز ہو جاتی ہے اور کبھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ طوفان بن جاتی ہے، اور جب وہ طوفان بنتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ ایک قیامت کا سما بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہواؤں کے ہی ذریعے اللہ نے عذاب دیے قوموں کے، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ تو یہ ہوا ہی کائنات کی ایک عظیم قوت ہے۔ یہ جو بادہ آسمان پر آتا ہے، جو برستا ہے، جو کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہوائیں سمندروں میں جاتی ہیں، وہاں سے منو ٹنو پانی اٹھاتی ہیں، پھر اللہ کے حکم سے وہ جہاں چاہتا ہے اللہ وہ پانی کو لے کر کے آتی ہیں، تو پھر اللہ ہی کے حکم سے یہ ہوائیں اس پانی کو قطروں میں تقسیم کرتی ہیں، اور جہاں رب چاہتا ہے کم برساتا ہے، کہاں زیادہ، جیسے جیسے میرے اللہ تعالیٰ بتانا ہمیں یہ چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھو ایک ہوا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کچھ بھی ہوا کو نہیں سمجھتے، اچھا ہوا کیا جائے؟ اللہ کہتے نہیں بھائی، ہوا کی قوت، اس کی تابع داری، اس کا اس پورے نظام میں دخل، اور انسان کے لیے زندگی اور موت کا سامان یہ ہوا بن گئی، اور جب آسمان سے وہ پانی برساتی ہے، سبحان اللہ، کبھی اسی پانی کے ذریعے انسان کو سیراب کرتی ہے اور کبھی اسی پانی کے ذریعے انسان کو برباد کرتی ہے۔ اور جب ہوائیں تیز آندھیوں طوفانوں اور پانی کے ساتھ چلتی ہیں تو کس طرح انسان کو دہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہوا بھی میری بہت بڑی قوت ہے جس سے میں انسان کو سزائیں دیتا ہوں۔ تو صلی اللہ اکبر کبیرہ، اس کی اطاعت، اشارہ کدھر ہے؟ اے انسان، تیری کیا اوقات ہے کہ تو میرا اتنا باغی بنا ہوا ہے؟ یہ ہوا دیکھو، یہ میری کتنی اطاعت گزار ہے، پورے نظام کائنات کو چلانے کے لیے کس طرح اللہ کی تابع داری میں ہماتن ہے، اور انسان ہے کہ خدا کا نافرمان بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہے، یہ قطرے بنانا بھی اسی کا کام ہے، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ ظاہر جب بادل اوپر آتے ہیں اور تیز برستے ہیں اور طوفان ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی استغفار پڑھتے ہیں، کبھی ہم بارش آ گئی اللہم صیبا نافع، تو اب اگر وہ طوفان بن کے ہمیں ڈرا رہی ہے تو ہم اللہ تقتلنا والی دعا پڑھتے ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یعنی اگر یہ
हवा जो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी मौत का बायस बनती है, तो भई वो वादा का दिन क़यामत भी ज़रूर ही आएगा, इससे गौर कर लो तुम। फिर जब सितारे माँद पड़ जाएँगे और आसमान फाड़ दिए जाएँगे और पहाड़ धुँध डाले जाएँगे और रसूलों की हाज़िरी का वक़्त आ पहुँचेगा, इस रोज़ वो चीज़ वाक़या हो जाएगी। किस रोज़ के लिए ये काम उठा रखा गया है? फ़ैसले के रोज़ के लिए। और तुम्हें क्या ख़बर कि वो फ़ैसले का दिन क्या है? तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। हाय अल्लाह! एक हवा के इशारे से अल्लाह ताला को एक खूबसूरत नक्शा ज़िंदगी और मौत का दे कर के फिर एक और नक्शा खींचती है। भई कल क़यामत के दिन फिर सारी हर चीज़ हाज़िर कर दी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो फ़ैसले का दिन होगा। जो कुछ तुमने दुनिया में किया, अच्छे काम किए, बुरे किए, वो दिन होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला का तुम्हारे अमाल, तुम्हारे कौल-व-फ़िल जो कुछ तुमने कमाया, उस पर अल्लाह बता देगा कि तुम क्या करके आओ। ये नहीं कल हमारा अंजाम का दिन। उस अंजाम के दिन को अगर हम झुठलाते हैं, तो हमने क्या किया? अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया? फिर उन्हीं के पीछे हम बाद वालों को चलता करेंगे। मुजरिमों के साथ हम यही कुछ किया करते हैं। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। अब अल्लाह ताला का देखो अंदाज़ स्टाइल कैसे मुतलिक चेंज हो गया। यानी अब हमें हिलाना या हमें झंझोड़ना और एक इंसान को अल्लाह की वार्निंग और ये कि अभी आँखें खोल लो। हाय! क्या हमने एक हकीर पानी से तुम्हें पैदा नहीं किया? और एक मुकर्रर मुद्दत तक उसे एक महफूज़ जगह ठहराए रखा। तो देखो हम इस पर क़ादिर थे। बस हम बहुत अच्छी कुदरत रखने वाले हैं। तबाही है उस रोज़ उठाने वालों के लिए। हाय! जो इंसान को इस हकीर बूँद से पैदा करके तो कहाँ मंज़िलों में आख़िर उसको ख़त्म कर देता है। तो तुम क्यों नहीं समझते? एक बड़ा दिन आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्यों तबाही खरीदते हो? अपने वजूद ही की तरफ देख लो। क्या हमने ज़मीन को समेट कर रखने वाली नहीं बनाया? ज़िंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी। अब सुभान अल्लाह! क्या ज़मीन अल्लाह ताला ने डिसिप्लिन्ड बनाई है? कितनी कायनात अल्लाह की दुनिया में इंसान है, लेकिन कैसे हर कोई डिसिप्लिन से चल रहा है। ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये मेरी दुनिया, ये मेरी गली है, ये मेरा शहर है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कैसे मैंने दुनिया का निज़ाम चलाया है। अल्लाहु अकबर! ज़िंदों के लिए भी ज़िंदगी भी गुज़ारते हैं हम किस तरह से एक डिसिप्लिन के साथ एक हर बंदे के लिए कुछ उसकी प्रॉपर्टी है और वो कुछ उसकी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जगह है। फिर सारों को अल्लाह ताला के जब वो मरते हैं तो ज़मीन को भी हुक्म दे दिया कि इनको समेट लो। यानी मरकर भी मुझे जहाँ जाना है वो भी मेरे अल्लाह ने लिख दिया और ज़िंदा रहकर भी जहाँ मुझे ज़िंदगी के दिन गुज़ारने हैं वो भी मेरे अल्लाह के मुकर्रर लिखी किताब के अंदर हर चीज़ मौजूद है। और इसमें बुलंदों वाला पहाड़ जमाए और तुम्हें मीठा पानी पिलाया। तबाही है उस रोज़ झुठलाने वालों के लिए। चलो अब उसी चीज़ की तरफ जिसे तुम झुठलाया करते थे। चलो उस साए की तरफ जो 3 शाखों वाला है। ना ठंडक पहुँचाने वाला, ना आग की लपट से बचाने वाला। वो आग महल जैसी बड़ी-बड़ी चिंगारियाँ फेंकेगी, जो उछलती हुई यूँ महसूस होंगी कि गोया वो ज़र्द ऊँट हैं। हाय! अब ये देखो जहन्नम का अल्लाह नक्शा खींच रहे हैं। हाय हाय! कि इस तरह जो आग है वो दहकेगी और वो ऐसे उसके जो अंगारे होंगे वो आग के शोले इस तरह उछल के ऊपर को जाकर के तो नीचे गिरेंगे जैसे ज़र्द ऊँट गिर रहे हैं। ये नहीं इतना भयानक नक्शा मेरे खुदा क्यों खींच रहा है? डराने के लिए, हमें समझाने के लिए कि अगर तुम दुनिया की एक आग अगर मेरी पूर को छू जाती है, तो मैं कई टाइम उसमें सू-सू करती रहती हूँ, उसके दुःख को महसूस करती हूँ। उसको ठीक करने के लिए कोई कभी दुआई लगा, कभी ये कर, कभी इस्तिग़फ़ार कर। तो ओए बंदे, तू इतने बड़े भयानक आग का कैसे सामना करेगा? कैसे इसके जलने को बर्दाश्त करेगा? आज ही कुछ समझ ला। अल्लाह कहते हैं तबाही है उस रोज़ झुठलाने वालों के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो दिन है जिसमें वो कुछ ना बोलेंगे और ना उन्हें मौका दिया जाएगा कि कोई उज़र पेश करे। देखो आज उज़र का दिन है, माफ़ी का दिन है, आज माज़रतों का दिन है। हम अल्लाह से कह सकते हैं अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम नाचीज़ हैं, हम गाफ़िल बस तू हमें माफ़ कर दे। हमसे ये गलती हुई, वो गलती है बस आका हमें माफ़ कर दे। मेरा रब उसी वक़्त हमें माफ़ करने पे क़ादिर अल्लाह। कल अल्लाह कहते हैं मैं नहीं तुम्हें कहूँगा, माफ़ी माँग के मुझको मनाओ। आज अल्लाह आपको कह रहे हैं मुझे मना लो। अल्लाह हम आपको
سچے دل کی معافی اور توبہ کے ساتھ مناتے ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا، اے رب تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں معاف کر دے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ السائے اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ سبحان اللہ، آج کے جو اعمال ہیں آپ کی مشقتیں ہیں، یہ سخت زمین پر بیٹھنا، چل کے آنا، اللہ کی کتاب کو گھنٹوں سننا، سبحان اللہ، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اور رسول کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اللہ میں کہتے ہیں یہ خیر البریہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو اعزاز بخشا قرآن کے سننے کا، پڑھنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا، یہ متقی لوگوں کا جو نقشہ جنت میں کھینچا جا رہا ہے، یہ انہی لوگوں کو جو دنیا میں مشقت اٹھانے اللہ کی کتاب کے لیے اور اس کی محبت میں، ہائے، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جبکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ دیکھیں اللہ کا کتنا عظیم انداز ہے کہ ادھر ڈرا دیتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، ہمارے دماغ کو کھولنے کی بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ کو آپ ایک اپنے بندے کے دل کا اتنا زیادہ حساس ہے میرا رب، اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جو میرے متقی میرے راستے میں چل رہے وہ ایک لمحہ بھی غافل ہو، وہ غمزدہ ہو، تو اللہ فوراً کہہ دیتے ہیں متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہوں گے، جبکہ اتنی شدت کی گرمی اس دن ہوگی اور اتنا طریقی اور بھیانک پن ہوگا، سبحان اللہ، لیکن نمازی کے لیے اور مومن کے لیے کچھ بھی بھارا نہیں ہوگا۔ اور جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اللہ کیا کہیں گے، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ اچھا دیکھو، دنیا میں کے اندر بھی پھل ہی سب سے ہمیں محبوب چیز ہے، مرغوب ہے ہمارے لیے، اور جنت میں مسلسل پھلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں ہمیں تھوڑے تھوڑے پھل ملتے ہیں جتنی جتنی کسی کی کیپیسٹی ہے، تو جنت میں تو اتنے پھل اور ایسے اور بے حساب ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں ایکچوئل، اور آج روزے داروں کے لیے کھاؤ اور پیے مزے سے، پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو، سبحان، جو روزے جو آپ نے رکھے ہیں اس کے سلے میں اللہ آپ کو پھل کھلائے گا اور مشروب پلائے گا، سبحان اللہ۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ یہ تعالیٰ آپ کے دل کے جذبات کے احساسات کو دیکھ کر کے تو یہ خوشخبری سنا کے تو خوش کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرمائے متوں کی تو تیاری کر رہے ہیں نا کر کی، لیکن تباہی تو ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا وہ مجرم لوگ ہیں، ان کا کھانا آج ہی پینا آج کا، بس اس کے بعد ختم کہانی۔ لیکن جنتی کے لیے تو لامت نہ ہی نعمتیں کل ہیں، الحمدللہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ یہاں پھر پتہ چلا کہ نماز ہی اصل سرمایہ حیات ہے، نماز ہی حشر کے دن کی سختی کی تیاری ہے، نماز ہی وہ نعمت ہے جو بتاتی ہے کہ یہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا نہیں بلکہ اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور نماز کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری ہم سے آسان اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ تباہی اس روز چلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ مان لائیں گے؟ ہاں منا باللہ، اللہ ہمیں مان لاتے ہیں اس تیرے کلام پر، وما لینا الا البلاغ۔